इंस्पेक्टर नवीद सईद। पुलिस मुकाबलों के हवाले से नवीद सईद को कितना फेम मिला हुआ कि जी पुलिस मुकाबले कितने बंदे मारे हुए हैं। 3-4 पुलिस मुकाबले हैं, मैं आपको गिनवा भी देता हूँ। बाबा हनीफा के बारे में सबने यही सुना हुआ है कि नवीद सईद ने मारा हुआ है। आप आज भी एफआईआर निकलवा के देख लेना यार, वहाँ पे रिकॉर्ड में पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। नवीद सईद का इस दुश्मनदारी में ताल्लुक किसके साथ था, टीपू के साथ या तीफी के साथ? नवीद सईद का ताल्लुक तीफी भट्ट के साथ था पहले, बाद में टीपू के साथ भी ताल्लुक बना। ज़्यादा क्लोज पीपल्स पार्टी के साथ था या नून लीग के? सब लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि नवीद सईद ने आसिफ जरदारी की काट दी थी ज़बान। अब मैं वो बयान नहीं कर सकता आपके साथ कि वो क्या कंडीशन थी, क्या मामलात हो रहे थे उस वक्त। वैसे उस दौर में नवीद सईद पे इल्ज़ामात क्या क्या लगते थे? कराची में एक फैक्ट्री में मौजूद है हनीफा, सना गुजर, दाऊद और काली। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नवीद सईद को किस इनकाउंटर की वजह से फेम मिलता है कि नाम हो जाता है पूरे शहर में नवीद सईद नवीद सईद? उसका ताल्लुक बाजार हुसन से था। वो ये कहते हैं कि समीना खालिद जो है ना वो नवीद सईद को अच्छी लगती थी। वो नवीद सईद को लिफ्ट नहीं कराती थी, उसके घर की सीढ़ियों में ले जाके एक इनकाउंटर होता है वहाँ पे। नवीद सईद एक दफ़ा ताहिर प्रिंस को पकड़ के ले जाता है थाना टिब्बी सिटी, जब उसकी पोस्टिंग होती है तो पता ये लगता है कि शहर में अफवाह चल पड़ती है कि ताहिर प्रिंस का मुकाबला होने लगा है, उसको मारने लगे। तीफी भट्ट को पता लगता है कि ताहिर प्रिंस को मारने लगे तो तीफी भट्ट थाने टिब्बी सिटी खुद जाता है। मिर्ज़ा साहब, लाहौर पुलिस का एक ऐसा किरदार है जिस पर अगर हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में एक हल्का जो है बड़ी तारीफ़ें करेगा, हीरो कहकर उनको याद करेगा, लेकिन एक हल्का उनको विलन भी कहेगा और उनके अगेंस्ट भी काफ़ी बात होती है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इंस्पेक्टर नवीद सईद, जिन्हें पहलवान भी कहा जाता था। अब नवीद सईद के असल वाक़यात क्या हैं और ये किरदार क्या था? बट सब एक वो शेर है कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। तो लाहौर शहर ना इस किस्म के किरदारों से भरा पड़ा है। ये लाहौर शहर जो है ना ये लाहौर इसको कहते हैं। अगर इसको आप पंजाबी में लेना तो ये कहते हैं कि लियाहोर, कि एक गया दूसरा लिया, दूसरा गया तीसरा लिया। तो बड़े किरदार ऐसे आए हैं लाहौर शहर में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है। वो किसी अपना अच्छी शोहरत भी कमाई है किसी ने, और किसी ने बुरी शोहरत भी कमाई है। नवीद सईद की शोहरत कैसी थी? नवीद सईद के हवाले से आपको मैं बताऊं कि नवीद सईद जो किरदार था ना, ये गुज्जर बरादरी से इसका ताल्लुक़ था। जेहलम का ये रहने वाला था। इब्तदाई तालीम इसने जेहलम में ही हासिल की थी। फिर उसके बाद ये लाहौर आ गया। लाहौर में इसने एफ़ए का एग्ज़ाम लाहौर से पास किया। फिर उसके बाद इनका ना एक अपना डीआईजी हुआ करते थे उस दौर में, मेजर अकरम। उनके साथ कहते हैं कि बड़ी कोई क्लोज़ अजीज़दारी थी, रिश्तेदारी थी। तो उन्होंने ना इसको बतौर एएसआई भर्ती करवाया, और भर्ती जो किया था वो गालबन मुनीर डार साहब होते थे डीआईजी। उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे पर इसको भर्ती किया था। ये कबड्डी का प्लेयर था और कबड्डी के कोटे में इसको भर्ती किया गया। और भर्ती करने के बाद जो इसको अपना पोस्टिंग पहली हुई थी ना, इसकी कसूर में हुई थी। अब वहाँ पर पोस्टिंग के दौरान ही अपना ये ट्रेनिंग पे था, तो एक ना मलक मुश्ताक साहब होते थे इंस्पेक्टर, और कबड्डी टीम के ना वो होते थे कप्तान। तो उस टीम ने ना, कबड्डी टीम जो महकमा पुलिस की थी ना, इन्होंने नेशनल लेवल पे अपना कामयाबी हासिल की। तो उस टीम में जो अपना जिन पुलिस एहलकारों के, थानेदारों के नाम दिए गए थे ना, उसमें नाम नवीद सईद का भी लिखवा दिया गया। और उस बेस पे नवीद सईद को उस ट्रेनिंग के दौरान ही प्रमोशन दे के सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। जब ये सब इंस्पेक्टर हो जाता है तो ये कसूर से लाहौर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब लाहौर आ गए, लाहौर में कुछ सर्विस शुरू कर दी अपनी इन्होंने। तो नवीद सईद को फिर लाहौर में एसएचओशिप मिलना शुरू हो गई। और उस वक्त तक नवीद सईद जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट है इसका। इसका नवीद सईद का भी स्टार्ट है, लेकिन बड़ा ऊंचा लंबा और सही, जैसे पहलवान टाइप नहीं होते, इस तरह कद काठ वाला बंदा था। और फिर गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ था इसका। इसने ना बहुत जल्द ही अपना ना महकमे में अपनी शोहरत बना ली इसने। अब उसकी शोहरत की वजह जो थी ना, पहले स्टार्ट में तो नवीद सईद जो था ना वो मशहूर किसी और हवाले से था। कोई एक बुरा वर्ड यूज़ किया करते थे, मैं यूज़ करना नहीं चाहता उस हवाले से। उसके बाद होता ये है कि नवीद सईद ने जो ताल्लुकात थे ना अपने, वो ऊपर वाले लेवल पे, वो महकमा पुलिस में भी और दूसरे महकमों में भी और पॉलिटिशियन से भी अपने ताल्लुकात अच्छे खासे बना लिए थे। अब इससे के जो ताल्लुकात थे ना, पहले आपको बताया कि भर्ती इसकी मेजर अकरम ने करवाई, भर्ती की मुनीर डार साहब ने।
یہ اس دور میں نا ڈی آئی جی رینک کا افسر ایک بہت بڑا افسر ہوتا تھا اور ایک بلا ہوتا تھا. اب تو مطلب کہ لاہور شہر میں کتنے ہی ڈی آئی جی ہیں وہ ایسے ہی لگے پھرتے ہیں, یا میں اگر کچھ اور کہوں تو وہ پھر بری بات ہو جائے گی. لیکن اس دور میں ایک ڈی آئی جی لیول بندہ جو تھا نا, ایک بہت بڑا افسر ہوتا تھا, اس کا بڑا نام ہوتا تھا اور اس کی بڑی چلتی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے ایک آئی جی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, حاجی حبیب الرحمان. ان کے ساتھ بھی بلکہ ہم تو یہی سنتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بھی اس کی کوئی عزیز داری رشتہ داری تھی, لیکن ہمیں کنفرمیشن نہیں ہوئی اس چیز کی. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ججز کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے. جو ہمارے دوست احباب حلقہ احباب ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نوید سعید گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ جو تھے ہائی کورٹ کے جج جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. بعد میں وہ سپریم کورٹ کے جج بھی بنے. وہ مطلب تعلقات اس کے اس نوعیت کے تھے. یہ تعلقات بناتا کیسے تھا؟ کیا ان کے کام کرتا تھا؟ یہ ایک نہ کہہ لیں کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے یہ, یا فن آتا ہے بندے کو کسی کا نا کہ کس کے ساتھ تعلقات کس طرح سے بنانے ہیں. ایک ایس پی سٹی ہوا کرتے تھے عمر سلیم چیمہ, یہ 90s کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. عمر سلیم چیمہ صاحب سے جو ہے نا اس کا بڑا اچھا ریلیشن بن گیا. یہ اس کی پوسٹنگ بھی ایس ایچ او راوی روڈ ہوا کرتی تھی. تو اس نے اپنا مقام یا اپنا اس کے اندر فن تھا کہ یہ افسران کو جو ہے نا وہ رام کر لیا کرتا ان تھا, کی آنکھ کا تارا بن جاتا آقا تھا. تھے. اب اس میں سب سے بہترین تعلق جو اس کا رہا ہے نا, وہ ایک آئی جی پنجاب رہے ہیں, پھر آئی جی سندھ رہے ہیں, رانا رانا مقبول. مقبول, بالکل. مطلب کہ یہ تو ان کا فیملی ممبر تھا, اس کا مطلب اس قسم کا تعلق تھا. اب اس لیول پہ جب کسی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کا تعلق ہوتا ہے نا, تو محکمے کے جتنے بھی ان کے متحد ایس پی ایس ایس پی لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اس سے کتراتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس شخص کا ہمارے اوپر والے جو افسران ہیں ان سے کیا تعلق ہے, کس نوعیت کا تعلق ہے, اور اس کی طرف سے ان تک پہنچائی گئی بات جو ہے نا وہ میٹر کرے گی, وہ کنسیڈر کرے گی. ہماری کسی نے نہیں سننی. اگر اس کی طرف سے کوئی مس بریف کیا گیا, ان کو کوئی غلط اطلاع بھی دے دی گئی نا, تو وہ انہوں نے یقین اسی پہ کرنا ہے, کیونکہ ان کا اس پر ٹرسٹ لیول اتنا ہوا کرتا. اچھا, اب جیسے نوید سعید کا ذکر کر رہے ہیں, اتنا اگر کوئی انفلوئنشل ہو جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر والے جو افسر ہیں ان کا بھی ایسے لوگ تبادلہ کروا دیتے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے اس میں, کوئی اپنا ایسی غلط بات نہیں ہے, بالکل یہ پاسبلٹی ہے. بڑے بڑے تگڑے افسر رہے ہیں جنہوں نے اپنے سے اپر لیول کے آفیسرز کے تبادلے کروائے ہیں, جب ایس ان پی کے ایس ساتھ ان ایس پی کی کے. کروائے ہیں انہوں نے. ماضی میں کئی مثالیں ہیں. ایک چوئی شفقات صاحب کی مثال آپ کو بتا دوں. چوئی شفقات لاہور پولیس کا ایک بڑا مانا تانا کریکٹر رہا ہے. چودھری پرویز لائی کے دور میں وہ لاہور کے مالک ہوا کرتے تھے. ان کا ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ وہ ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے غالباً سٹی ڈویژن میں انویسٹیگیشن کے. ان کے جو ایس پی ہوتے تھے نا, اس کے ایس پی کے ساتھ ان کا تنازع ہوگا, کسی بات پہ تلخی ہو گئی. اب اس تلخی اس حد تک بڑھ گئی کہ چوئی شفقات نے اس ایس پی صاحب کو یہ کہا کہ انک نا مطلب کہ افسری دکھان دی ضرورت نہیں کی, تو میں تسی اس سیٹ تے بیٹھے ہو نا, کل نو میں تہاڈی اس سیٹ تے ہواں گا. یہ ایس پی کو چوئی شفقات نے کہا, اور کچھ دن گزرے بطور ڈی ایس پی شولڈر پروموشن لے کے وہ اس ایس پی کی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئے. اب وہ ایس پی صاحب وہاں سے چینج ہو گئے, کسی اور جگہ پہ لگ گئے جا کے, لیکن وہ تنازع ابھی تک چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ تنازع چل رہا تھا تو چوئی شفقات صاحب نے ان ایس پی صاحب کو پھر پیغام بھجوایا کہ تو اتوں گیا ہے نا, تے میں ایس ایس پی لاہور بھی لگ سکنا انویسٹیگیشن دے وچ, تے میں لگ کے دکھاواں گا. کو مہینہ ڈیڑھ دو گزرے تو ہم نے دیکھا چوئی شفقات ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تعینات کر دیے گئے. تو وہ ایس پی صاحب اپنا تبادلہ ہی کروا کے کہیں اور چلے گئے تھے وہاں سے. مطلب کہ ایسے ایسے تگڑے افسر دیکھیں کہ چوئی شفقات کا پرویز الہی کے ساتھ میاں عامر صاحب ہوا کرتے تھے اس دور میں, ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا, ان کا بڑا گوڑا تعلق تھا, اور وہ ان کی بات کو رد نہیں کیا کرتے تھے. تو ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں نوید سعید کے حوالے سے. نوید سعید میں نے بتایا کہ عمر سلیم چیمہ کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. عمر سلیم چیمہ کے ساتھ اب ایس پی ہے اس کا نوید سعید کا, وہ ایس پی سٹی. اب تعلق کا لیول دیکھیں یہ کہ ایس پی سٹی کے دفتر میں نوید سعید جو ہے نا وہ ڈنڈ نکال کے دکھا رہا ہے اس کو ایس پی سٹی کو, اور اس کو مطلب تربیت کر رہا ہے یا سکھا رہا ہے کہ سر انج ڈنڈ کڈی دینے, انج ایکسرسائز کری دیے. اور وہ بڑا اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے. اور اس دور میں آپ کو اگر پتہ ہوگا کہ 90s میں ٹاپ 10 اشتہاری جو تھے وہ بڑے ٹاپ پر ہوا کرتے تھے, ان کا بڑا نام تھا. اور
اس ٹائم دشمنی پھر وہی بات آ گئی تیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکا والا، ان کے درمیان دشمنی جو تھی وہ بھی عروج پر تھی. ٹھیک ہے. اب وہ ٹاپ 10 پہلے تعلق ادھر ٹیپو کے ساتھ، پھر ادھر تیفی بٹ کے ساتھ تعلق، تو یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اس دور میں. نوید سعید کا اس دشمن داری میں تعلق کس کے ساتھ تھا، ٹیپو کے ساتھ یا تیفی کے ساتھ؟ نوید سعید کا تعلق تیفی بٹ کے ساتھ تھا پہلے، بعد میں ٹیپو کے ساتھ بھی تعلق بنا. اچھا، یہ نوید سعید نا، یہ ایک ایسا کردار تھا پولیس میں رہ کے، یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلا کرتا تھا، ادھر بھی تعلق ادھر بھی تعلق. بیچ میں ٹاپ 10 اشتہاری، اس کا ٹاپ 10 اشتہاریوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے. کاروباری تعلقات بھی سنے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ دبئی میں بابا نیفا کے ساتھ کوئی شاید کوئی ہوٹل میں بزنس بھی تھا، اس کا پارٹنرشپ بھی تھی اس کی، لیکن ہمیں اس چیز کی تصدیق نہیں ہوئی اس چیز کی. لیکن ایک زبان زد عام اس دور میں بھی، اور اب تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹنر تھے وہاں پر ہوٹل میں، لیکن ہمیں اس چیز کی تصدیق نہیں ہوئی. کہا یہی جاتا ہے کہ ٹاپ 10 جو تھے ان کے گرفتار کرنے میں یا کوئی پولیس انکاؤنٹر جن کے کی ہیں، اس حوالے سے پیسے بھی بہت زیادہ لیے گئے تھے اس دور میں، اور جو افسران تھے ان کے ساتھ بھی اس کی نوید سعید کی سیٹنگ ہوا کرتی تھی، اور ان افسران تک بھی جو ہے وہ حصہ جایا کرتا تھا. تو یہ ایک زبان زد عام، یہ جو محکمہ پولیس میں ہی یہ باتیں جو تھی اسی دور میں ہوا کرتی تھی کہ یہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ نوید سعید ایک محکمے بھی خوف کی علامت ہوا کرتا تھا، اور شہر میں شہر کے لوگوں کے لیے، شہرداروں کے لیے، ٹاپ 10 کے لیے، ان کے بھی لیے خوف کی علامت ہوا کرتا تھا. ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ معاملات اپنے سیدھے رکھیں، اس کے ساتھ اگر کہیں بھی ہم نے بگاڑی تو یہ ہمارے متعلق کہیں بھی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. محکمے کے لوگ ہوتے تھے وہ اس لیے ڈرا کرتے تھے کہ ہمارے افسران کو غلط رپورٹ نہ چلی جائے، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کروائے. اور شہر کے لوگ اس لیے، شہردار جو تھے، جو بدماش لوگ تھے، جو ڈیرے دار تھے، جو ٹاپ 10 تھے، انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ بھئی یہ لاہور پولیس کا ایک تگڑا انسپیکٹر ہے تو ہمارے خلاف کسی وقت بھی کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے. یہ اس ٹائم پہ نوید سعید کے ساتھ کے پولیس والے کون کون تھے؟ اس دور میں عمر ورک ایک بہت بڑا نام رہا ہے پنجاب پولیس کا، ون مین شو پنجاب پولیس کا. عابد باکسر کا بڑا نام رہا ہے، انکاؤنٹرز کے حوالے سے بڑی شہرت عابد باکسر نے کمائی. عاطف چودھری کے ساتھ کتنے پولیس مقابلے ہوئے، پھر کتنے عبد الکریم بموں والا جو تھا وہ عابد باکسر نے مارا. کاشی چیما ہوتا تھا ایک، وہ مارا. انو پھر ایک چبیل، سب سے ملنگی. انو چمبیل سب سے جو تھا وہ انو چبیل کہہ لیں، اور دوسرا جوید ملنگی جو ہوا کرتا تھا، جو ریپسٹ تھا، جس نے کوئی 100 سے زائد خواتین سے ریپ کیا ہوا تھا. اس حوالے سے عابد باکسر کو بڑا فیم تھا. پھر رانا حسیب انجم ہوا کرتا تھا، بشیر نیازی، شریف سندھو ہوا کرتا تھا، رانا فاروق ہوا کرتے تھے اس دور میں. مطلب کہ ایک بہت ہی اچھی خاصی سلاٹ ہوا کرتی تھی ایک پولیس افسران کی، جو پولیس انکاؤنٹرز کے حوالے سے مشہور تھے. عمر ورک کی ٹیم کے جتنے لوگ تھے وہ بڑے مشہور ہوا کرتے تھے پولیس حوالے اس کے انکاؤنٹرز کے حوالے سے. تو نوید سعید جو تھا، اس کی ایک تو وجہ شہرت پولیس انکاؤنٹرز بھی کہہ لیں، دوسرا اس کا جو ایک اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلق تھا. پھر اس نے آہستہ آہستہ پولیٹیکل لیول پہ بھی اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، وہاں پر بھی اس کی رسائی بہت اچھی ہو گئی اور اچھے تعلقات ڈیولپ ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ کسی بھی کوئی پولیٹیکل میٹر ہوتا تھا، کسی پولیٹیکل حوالے سے کسی پرسنالٹی کو انہوں نے کھینچنا ہے، کوئی اپنا کسی کو تھریٹ کروانا ہے، تو اس حوالے سے جو اس کے تعلق والے پولیس آفیسر، اس میں رانا مقبول میں نے آپ کو بتایا، حاجی الرحمان سے بڑا اچھا تعلق تھا، میجر اکرم تھے، عمر سلیم چیمہ. اور پھر اس نے کچھ کام ان لوگوں کے لیے اس طرح سے بھی کیے تھے کہ یہ پولیٹیکل لیول پہ بھی جو ہے جانا جاتا تھا، اور جو پولیٹیکل شخصیات تھیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کیا کرتی تھیں، اور اس کو پولیٹیکلی جتنے بھی کام شام ہوئے تھے وہ کہا کرتی تھیں اس کو. اچھا، اس ٹائم پہ نوید سعید کا تعلق کس جماعت کے ساتھ تھا؟ یہ زیادہ کلوز پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا یا نون لیگ کے؟ نون لیگ کے دور میں، یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں یہ نون لیگ کے دور میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تعلق تو پھر اس کا نون لیگ سے ہی رہنا، انہی لوگوں کے ساتھ، اسی جماعت کے. ویسے تو تعلق شہر میں جب آپ ایک ایس ایچ او شپس اتنی آپ نے کاٹی ہوں اور ایک آپ پرومننٹ محکمے میں ہوں، تو آپ کا تعلق تو ہر طبقے سے، ہر جماعت کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن لائلٹی آپ کی جو ہوتی ہے اس جماعت سے ہوتی ہے جس کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو. اب آپ کو ایک اپنا دو واقعات ہیں نوید سعید کے حوالے سے، آصف زرداری کے حوالے سے، کہ آصف زرداری کو جب گرفتار کیا گیا کراچی میں، رانا مقبول آئی جی سندھ ہوا کرتے تھے وہاں پر، تو اب انہوں نے اسپیشل اس کو نوید سعید کو رانا مقبول نے بلوایا کراچی زرداری سے. آصف زرداری ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ان سے تفتیش کرنے کے لیے. اب اس نے وہاں پہ تفتیش بھی کی ان سے، اور آج تک جو ہے وہ، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی اور سب لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نوید سعید نے آصف زرداری کی زبان جو ہے وہ اپنا کاٹ دی تھی زبان.
کو وہ اپنا زخم دیے تھے، جس کی وجہ سے تشدد کیا تھا کافی. کیا تھا اس نے. لیکن وہ جو ہمارے کچھ دوست تھے جن سے ہماری بات ہوئی، ہم تو اس چیز کو اپنا ڈینائی ہی کرتے ہیں کہ زبان نوید سعید نے نہیں کاٹی تھی. وہ وہاں پر کچھ کنڈیشن اس قسم کی بن گئی تھی ٹارچر کے دوران. اب میں وہ بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کہ وہ کیا کنڈیشن تھی، کیا معاملات ہو رہے تھے اس وقت. تو اس دوران آصف زرداری صاحب جو تھے نا، انہوں نے اپنی زبان دانتوں میں دبا لی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے. ایک یہ معاملہ ہوا تھا. لیکن آج تک سٹل یہی اپنا اکنالج لوگ یہی کرتے ہیں کہ جی وہ نوید سعید نے تو ان کی زبان کاٹ دی تھی آصف زرداری صاحب. اور یہ جان بوجھ کے تشدد کیا تھا فرضی کیس میں. چاہے کوئی بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے، وہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ اپنا کہنے غصہ، گرج، ریونج یا ماضی میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. ایک اور واقعہ کافی مشہور ہوا سلمان تاثیر کے بارے میں میں. اسی طرف آ رہا ہوں، سلمان تاثیر والے واقعے کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ یہاں پر سلمان تاثیر کو پنجاب اسمبلی سے گرفتار کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہاں پر اسمبلی میں اپنا جب انہوں نے مزاحمت کی آگے سے، تو نوید سعید کو ہی وہاں پر بھیجا گیا تھا. تو نوید سعید نے ایک تھپڑ بھی جوڑ دیا تھا سلمان تاثیر صاحب کو، کہتے ہیں 76 بھی مارے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو تھپڑ جوڑ دیا اور وہاں سے گرفتار بھی کر کے لے گئے. اس کے بعد اچھا اس دور میں میاں منظور بھٹو جو وہ بھی گرفتار کیے ہوئے تھے، ان کو رکھا ہوا تھا دونوں کو شمالی چھاؤنی پولیس اسٹیشن میں. اب ان سے تفتیش کرنے کے لیے نا نوید سعید کو بلوایا گیا کسی جگہ پر کیا ایک صدیق اکبر ہوا کرتے تھے ڈی جی اینٹی کرپشن، انہوں نے بلایا نوید سعید کو. اچھا انہوں نے عابد باکسر کو بھی بلایا، منع کر دیا لیکن عابد ٹھیک باکسر ہے. نے. عابد باکسر سیاسی کو بھی کیس بلایا، ہے. ٹھیک ہے، سیاسی کیس ہے. انہوں نے کہا جی ان سے تفتیش کرنی ہے. عابد باکسر نے معذرت کر لی تھی، ریفیوز کیا. تو پھر انہوں نے نوید سعید نے بھجوا، کیونکہ اب ان کی اپنا نوید سعید کے سر پہ ہاتھ بھی تو انہی لوگوں کا تھا نا. اب پھر جو اس کے تعلق والے آفیسرز تھے وہ اسی گورنمنٹ کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر نوید سعید کو بھیجا. اس نے نوید سعید نے وہاں پر پھر اس سے انٹیروگیٹ بھی کیا ان لوگوں کو. تو اس حوالے سے نوید سعید کا کردار ایک ماضی میں رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ کردار اگر تو آپ اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض نیک نیتی سے اور صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن جب آپ کسی کے کہنے پر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے اور آپ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے اور اس استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کریں گے، تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کا کریکٹر جو ہے وہ برائی کے طور پر سامنے آئے گا. تو بہت سارے معاملات جو تھے وہ اس طرح کے سامنے آتے رہے ہیں نوید سعید کے حوالے سے. اچھا نوید سعید پہ رشوت کے الزامات وغیرہ جو لگتے رہے یا جو بھی الزامات لگے، کیا کبھی کوئی ثابت ہوئے، کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی کچھ؟ بٹ صاحب یہ نا چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اب میرا کوئی میٹر ہے نا، میں کسی پولیس افسر کے پاس گیا ہوں، میں نے اس کو پیسے دے کے اپنا کوئی کام کرا لیا ہے. آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے، آپ کے علم میں سارا معاملہ ہے اس چیز کا کہ یار یہ معاملہ ایسے ایسے ہوا اور فلاں کام فلاں افسر کو پیسے دے کے کروایا ہم نے، ٹھیک ہے. اب لیکن آپ کے پاس پروف کوئی نہیں ہوتا اس چیز کا. اگر آپ کسی جگہ پر آپ پروف کریں گے تو وہ اس کو کیسے پروف کر سکیں گے؟ لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ 100% جینون انفارمیشن ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اب یہ چیزیں اس صورت میں سامنے آتی ہیں جب کوئی کمپلیننٹ سامنے آئے، کوئی شکایت ہو، کسی نے کوئی اپلیکیشن دی ہو، اینٹی کرپشن گیا ہو، افسروں کے پاس گیا ہو. زبانی کلامی لوگ افسروں کو بھی کہا کرتے تھے، اپنے تعلق والوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ یار میں لٹیا گیا، میں مر گیا، میں انہیں وڈیا گیا، مینوں انہیں وڑ دیتا ہے. وڑنے کے مراد کہ میرے سے اتنے پیسے وہ لے گیا اس چکر میں، مجھے بلیک میل کر کے، مجھے ڈرا دھمکا کے یا کسی کام کی مد میں. یہ زبانی کلامی تو لوگ بات کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا آگے مستقبل میں ہماری جان چھڑا دو، ہم سے جو لے لیا، جو چلا گیا وہ ہمیں معافی دلا دو اس کی، آگے ہمیں کچھ نہ کہا جائے. لیکن کمپلین ریٹرن کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا. اب ریٹرن کمپلین ہوگی تو یہ چیزیں سامنے ہوں گی نا، پروف ہوں گی چیزیں. ویسے اس دور میں نوید سعید پہ الزامات کیا کیا لگتے تھے؟ اور الزامات تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹاپ 10 اشتہاریوں سے تعلقات تھے. لاہور شہر کے جو دشمندار تھے، جو رسا گیر تھے، ڈیرے دار تھے، ان کے ساتھ تعلقات تھے. لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے. تو اس نے جہاں کہیں بھی پیر رکھنا، جہاں کہیں بھی قدم رکھنا تو ڈر خوف کے مارے، کہ ان کو پتا تھا کہ ایک تو اچھا ایک نا یہ بدید بہت جلدی ہو جاتا تھا.
اس کا کسی سے کوئی تعلق بھی ہے نا، تو اگر اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہو رہی، حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اس نے 1 سیکنڈ سے پہلے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ اس طرح کا کریکٹر تھا۔ ہمارا بڑا اچھا دوست رہا ہے، ہمارا اچھا تعلق بینگ اے جرنلسٹ ہمارا رہا ہے، کیونکہ کرائم رپورٹنگ کرتے تھے ہمارے کئی دفعہ۔ اس کے ڈیرے وہاں پر دھرم پورے میں ڈیرا بھی بنایا ہوا تھا، رہائش بھی اس کی وہیں تھی، وہاں پر بھی ہم جاتے رہے ہیں۔ تو کچھ انفارمیشن کے حوالے سے، کچھ ذاتی تعلق کے حوالے سے، پھر لاہور شہر میں کئی جگہ پر پوسٹنگ رہی ہے، کئی تھانوں میں اس کی پوسٹنگ رہی ہے، تو تعلق ہمارا اس سے بڑا اچھا تھا۔ لیکن جو اس کی نیچر تھی نا، وہ یہ تھی کہ 1 سیکنڈ میں اپنے تعلق والے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدید ہو جانا، آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں، اور جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یار یہ کام میں ٹھیک نہیں کر رہا، اور یہ میرا جو دوست مجھے کہہ رہا ہے یہ رائٹ پہ بھی ہے، لیکن اگر کہیں مفادات وابستہ ہو جائیں آپ کے، تو پھر آپ جو ہے وہ تمام تر تعلق اور رائٹ سائڈ جو ہے وہ سب اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اپنے مفادات کو جو ہے پریفرنس دیتے ہیں، اور مفادات حاصل کر کے رہتے ہیں آپ ان سے۔ اس دور میں یاری دوستی کس کے ساتھ زیادہ تھی اس کی؟ تیفی بٹ کے ساتھ اس کا بہت اچھا تعلق تھا۔ تیفی بٹ بھی، بلکہ تیفی بٹ کے منہ کے الفاظ یہ ہیں، اس کے ورڈنگ جو تھی نا، کہ وہ کہ جی میرا نفید سعید سے میرا بہت گہرا بڑا اچھا تعلق ہے، اور میری بات جو ہے نا وہ کبھی اس کو ڈکلائن نہیں کرتا، وہ ڈینائی نہیں کرے گا، میں جو کام اس کو کہہ دوں اس کو نہیں کرے گا۔ لیکن پھر ایک ٹائم یہ بھی آیا، اور تیفی بٹ نے یہ کہا میرے سے، یہ تیفی بٹ نے ڈسکس میری تیفی بٹ سے، کیونکہ ایک دفعہ نا ہمارا تیفی بٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسے ہی ڈسکس ہو رہا تھا، تو پولیس افسران کے متعلق نا ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے نا ایسے ہی تیفی بٹ سے کہا کہ بٹ صاحب پولیس افسر تہاڈا بہت اچھا تعلق ہوئے گا انہاں نال، ساڈا بھی بڑا تعلق ہے، اسی بھی کافی وقت گزاریا انہاں دے نال، لیکن اسی چیز جو دیکھی ہے نا، کہ جدوں کسی پولیس افسر دے اتتے اپنی نوکری دے اتتے کوئی گل آندی ہے نا، تے او پھر اپنے کسی ایک ماں دے ڈھڈ دے جڑے جمے ہون نا، اونوں بھی اوتھے جڑا نا او نگلیکٹ کر چھڑدے نے، وہ اپنی نوکری نو دیکھتے ہیں، اپنے آفیسر دے جڑے آرڈر آندے ہیں نا انہاں نو او اپنا امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ تعلق شالق سارا سائڈ تے رکھ دیں نے۔ تو اس پہ ہماری نا کافی کچھ ڈبیٹ بھی ہوئی، کچھ دیر ہم بحث بھی کرتے رہے اس پہ۔ تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ پھر تیفی بٹ نے کے منہ کے الفاظ سے مجھے نا اکثر وہ چھوٹے بھائی کہہ کے بلایا کرتا تھا، تیفی چھوٹے بھائی، تو وہ کہنا چھوٹے بھائی تسی اس دن ایک گل کیتی سی، اج میں وہ گل تہاڈی بڑی یاد آ رہی ہے۔ میں کہا جی کی ہویا؟ کہندا یار بس ایک کام ہویا، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو ابھی تھوڑی، کہ وہ ہوا کیا تھا واقعہ۔ تو کہندے بس ایک کام ہویا ہے، تے اودے وچ میں تہاڈی گل بڑی یاد آ رہی کہ یار جدوں انہاں دے افسراں نے کچھ کیا ہوئے نا، یا انہاں دے اپنے کوئی مفادات ہون، تے پھر وہ تعلق شلق جڑا نا سارا بالکل ایک سائڈ تے رکھ دیندے نے۔ تو یہ معاملات نوید سعید کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اب نوید سعید کا تعلق اشتہاریوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ پولیس مقابلوں کے حوالے سے نوید سعید کو کتنا فیم ملا ہوا کہ جی پولیس مقابلے کتنے بندے مارے ہوئے ہیں، اس کو 3-4 پولیس مقابلے ہیں، میں آپ کو گنوا بھی دیتا ہوں، اس کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ اور یہ وہی جعلی جس طرح کے ہوتے ہیں مقابلے، پولیس یا مقابلے یار سارے اب ہے ساری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہی ہیں ساری، میں آپ کو بتاؤں مطلب جو یہ نہیں آپ ہوا کہ موقع پہ گئے جوابی فائرنگ میں مارے بھائی گئے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک دفعہ نا ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے غازی آباد کے علاقے میں، ایک امجد پپو تھا اشتہاری، بڑا تگڑا اشتہاری رہا اس دور میں۔ اب وہ پولیس مقابلہ جینون کس طرح سے ہوا کہ اس نے کچھ 4 یا 5 پولیس والوں کو مارا اس پولیس مقابلے میں۔ جو اصل پولیس مقابلہ ہوتا ہے نا، وہ پولیس مقابلہ بولتا ہے، موقع پہ جو شواہد ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں آپ کو کہ یہ پولیس مقابلہ جینون ہے۔ اب ایسا کون سا یار جینون پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس میں ساتھی چھڑانے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ وہ جو ہے ملزم وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پولیس والے ہوتے ہیں سب، اب اس میں کرتے کیا ہے کہ اب جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ وہ اپنا جیکٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، بلٹ پروف جیکٹ، تو فائر لگے ہیں 2، لیکن وہ جیکٹ کی وجہ سے موجانہ طور پر محفوظ رہے۔ اب نقصان کیا شو کرتے ہیں کہ جی سرکاری گاڑی جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے، سرکاری گاڑی پہ فائر شیل لگے ہیں تو وہ کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو جو جینون پولیس مقابلہ ہوتا ہے نا، اس میں کیجولٹیز جو ہیں وہ بوتھ سائڈ ہوتی ہیں، نظر بھی آتی ہیں۔ تو بے شمار ایسے واقعات ماضی میں گزرے ہیں کہ جینون جہاں پولیس مقابلے ہوئے ہیں وہ کیجولٹیز جو ہے دوسری سائڈ سے بھی ہوئی ہیں، پولیس والے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اس میں۔ اب یہ امجد پپو والا بتا لوں، اس میں 4 یا 5 پولیس والے اس نے مارے تھے اس پولیس انکاؤنٹر، پھر اس کے بعد اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، پھر وہ مارا جاتا ہے اس میں۔ اب جب نوید سعید کے پولیس مقابلے ہیں نا، اگر تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاؤں گا 3-4 پولیس مقابلے ہیں اس کے۔ اچھا، ویسے پولیس والوں کے جیسے عابد باکسر ہیں جو ریکارڈ پر بھی آتے ہیں، وہ کوئی 124 کے قریب پولیس مقابلے ہیں جو ریکارڈ پر آتے ہیں، تو نوید سعید کے صرف 3-4 ہیں؟
یار جو خود مقابلے جن لوگوں کو مارا ہے نا، جو تو ہماری نالج میں ہے. اب آپ دیکھیں نا، بابا نفا ہو گیا اور جو اشتہاری ہو گئے، ان کو پکڑ کے جو ہے کسی اور کے حوالے کر دیا. اب جو پکڑ کے حوالے کر دیا، یہ اگر رولا پڑ گیا کبھی نوید سعید نے مارے ہیں، نوید سعید نے مارے ہیں، نوید سعید نے مارے، تو وہ سینہ بسینہ گزر جو ہے نا وہ آج تک چلتا ہی آ رہا ہے. ہاں، بابا حنیفہ کے بارے میں سب نے یہی سنا ہوا ہے کہ نوید سعید نے مارا ہوا ہے. نہیں، نوید سعید نے بابا حنیفہ کو نہیں مارا ہوا. آپ آج بھی ایف آئی آر نکلوا کے دیکھ لینا یار، وہاں پہ ریکارڈ میں پولیس ریکارڈ کا حصہ ہوگی کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ اس کو استغاثہ کس کی طرف سے ہے اور اس کی تحریر کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ سارا چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ چیزیں ساری کو بندہ ثابت تو کرے آ کے بھئی یہ اپنا کوئی ایف آئی آر لا کے دے بھئی یہ استغاثہ نوید سعید کی طرف سے ہوا ہے، یا جو تحریر ایف آئی آر کی ہے اس میں نوید سعید کا نام ہے. یہ بتایا بھی تو صحیح نا کوئی. لیکن کچھ چیزیں مطلب ایک نا، اب میں نے بتایا نا کہ اگر میرے متعلق یا میں نے اپنے متعلق ایک چیز ہوا نکال دی ہے کہ یہ کام میں نے کیا، اب آپ کی جرت نہیں ہونی کہ آپ اس چیز کو ڈکلائن کریں، اس کو ڈینائی کریں. آپ وجہ کیا، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ محکمے کے لوگ ہیں نا، ایک ہی محکمے کے، اگر کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے یا اس کی مخالفت میں کہیں بھی بیٹھ کے بات کریں گے اور مجھ تک اگر وہ بات پہنچ گئی تو اس کے نتائج آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں گے. کیونکہ میرا ایک تعلق، میرا ریلیشن، میرا ایک محکمے میں مقام جو ہے وہ میں نے ایک اپنا علیحدہ ہی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے لوگ ڈرتے بھی تھے اور کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. تو ایک ہوا چل پڑی ہے تو اس ہوا کے چلنے میں یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا. ایک پولیس مقابلہ جو نوید سعید کے حوالے سے ہے وہ ایک اپنا چھیما سائی والیا ہوا کرتا تھا. یہ اپنا مخالف تھا. ایک کریکٹر رہا ہے لاہور میں ماضی میں، ایک پپو تیلی، یہ اس کا مخالف ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، قتلوں کے اقدام قتل کے اس کے خلاف مقدمات بھی درج تھے. اب اس کو انفارمیشن پپو تیلی نے دی یا پپو تیلی نے پکڑ کے اس کے ہینڈ اوور کر دیا کہ یہ چھیما سائی والی ہے. اب اس کا پولیس انکاؤنٹر جو ہے وہ ہوتا ہے لبرٹی میں، لبرٹی گراؤنڈ اباؤٹ کے پاس. وہ اس دور میں رات کے ٹائم وہاں بھی اندھیرا گپ سناٹا ہوا کرتا تھا. اب وقوع جو بنتا ہے، جو تحریر آتی ہے یا جو شو کیا گیا کہ جی ایک کوئی مجسٹریٹ تھا، اس سے کوئی گاڑی چھیننے لگے تھے، تو اس دوران ایک واقعہ ہوتا ہے، ان کا پولیس آ جاتی ہے، نوید سعید صاحب وہاں پر، ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے اور کراس فائرنگ میں چھیما سائی والیا مارا جاتا ہے. وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ مجسٹریٹ صاحب جو تھے وہ نوید سعید صاحب کے دوست بھی تھے وہ ان کے. تو یہ اس قسم کے وقوع جو ہے نا وہ ماضی میں بھی بنائے جاتے رہے ہیں. تعلق والے لوگ، دوست احباب بیچ میں انوالو کرتے ہیں اور انوالو کر کے اس قسم کے جو اپنا فیک انکاؤنٹر کہہ لیں ان کو، یہ وہاں پر چلتے رہتے ہیں. اس ٹائم پہ سب سے زیادہ نوید سعید کو کس انکاؤنٹر کی وجہ سے یہ فیم ملتا ہے کہ نام ہو جاتا ہے پورے شہر میں نوید سعید نوید سعید؟ نوید سعید کا جو اپنا فیم بنتا ہے نا وہ یہ اپنا ٹاپ ٹینس کے حوالے سے جو ایک ہوا نکلتی ہے. پھر ایک ناجی بٹ اور ہمایوں گجر جو تھے، ان کا جو انکاؤنٹر کیا تھا اس میں نوید سعید جو شامل تھا، کو جیل سے یہ نکلوا کے لے کے آئے تھے، گجرانوالا جیل سے. اب وہ انکاؤنٹر تو ہوتا ہے بعد میں. اب اس سے پہلے جو ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس انکاؤنٹر کی. ایک بندہ ہوتا ہے موٹر سائیکل چوری میں پکڑا جاتا ہے اے ڈویژن شیخو پورہ میں. اس کا نام پرویز عرف پیجا اس کا نام تھا. وہاں پر وہ پکڑا جاتا ہے، اس سے موٹر سائیکل بھی برآمد ہو جاتی ہے. اب اس کا پیجے کا ایک دوست لاہور کا ہے، سبزہ زار کا رہائشی، ملک محمود عرف مودی اس کا نام. جوا وہ کرواتا تھا، اس کا پیجے کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. وہ پیجے کو چھڑوانے کے لیے تھانہ اے ڈویژن شیخو پورہ چلا جاتا ہے. اب وہاں پہ جا کے وہ پولیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور اس ڈیل میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں، آج سے آپ چلے جائیں 25-30 سال پہلے، 25 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، 30 سال پہلے. تو اس دور میں اس کو جو اپنا پولیس افسر تھا نا، اس کو وہ آفر دیتا ہے 5 لاکھ روپے لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں. اچھا. اچھا، 5 لاکھ روپیہ اور ایک موٹر سائیکل چور کو چھڑوانے کے لیے؟ یہ تو یار 10 15 20 25 ہزار روپے دے کے بھی کام ہو جاتا ہے. جب 5 لاکھ روپے کی آفر گئی تو وہ پولیس افسر کانشیس ہوا، سمجھدار تھا، سیانہ تھا. انہوں نے کہا یار 5 لاکھ روپیہ اس چور دا کاتا دین ڈیا ہے، ارے اس کوئی نہ کوئی غلط ضروری کی ہے. وہ خیر کانشیس ہوتے ہیں تو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے اس سے. تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. وہ خیر تفتیش شروع کرتے ہیں. جو تفتیش ہوتی ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو اس کی نا پیجے کی بات نکل جاتی ہے، لیکیج ہو جاتی ہے، لاہور تک اس کی اطلاع آ جاتی ہے کہ پیجا شیخو پورے پھڑیا گیا. تو ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں، اس کو پیسے دے کے چھڑوانے کی بھی کوشش کی ہے. تو اس دوران ہوتا یہ ہے کہ جو نوید سعید ہے نا وہ اپنا اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پیجا پکڑا گیا اور یہ اجرتی قاتل ہے.
اب وہ پیجا نا موٹر مکینک ہوا تھا، موٹر سائیکل مکینک ہوتا تھا، اس کی دکان ہوا کرتی تھی، لیکن وہ اس کی لائن چینج ہوئی تو وہ اجرتی قاتل بن گیا۔ لاہور شہر کا ایک بڑا مشہور و معروف کریکٹر ہے کالو شاہ پوریا رہا ہے ماضی میں۔ کالو شاہ پوریا کا ایک بھائی پٹواری تھا، وہ مرڈر ہوا تھا، وہ بھی اس نے کہتے ہیں کہ پرویز رف پیجے نے مرڈر کیا تھا پیسے لے کے۔ تو اس طرح اور بہت سے اس کا ریکارڈ جو ہے نا اس کا پیجے کا رہا ہے ماضی میں بھی۔ تو نوید سعید جو ہے نا پھر اپنے افسران سے رابطہ کرتا ہے۔ ایس ایس پی آپریشن ملک احمد رضا طاہر ہوا کرتے تھے اس دور میں، ان سے بھی جا کے ملاقات کرتا ہے، پیش ہوتا ہے، کہندا سر تے پیجا پھڑیا گیا تے اے نا ٹاپ 10 بابے نیفے ہوراں دا ساتھی گیا، انہاں دا یار ہے تے بابے نیفے ہوراں دا مقابلہ کیونکہ انہاں نوں میں ماریا ہے اتھوں پھڑ کے کراچیوں میں لیاندا سی تے انہیں 3-4 واری نا وچ اٹیمپٹ کرن دی کوشش کیتی میرے تے اٹیک کرن دی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا تے میں نا اتھوں شیخو پورے لے کے دے انہوں اوری تفتیش میں کرنی ہے۔ پھر یہ ڈی اے جی صاحب پیش ہوتا ہے، یہی کہانی ساری ان کو ڈی اے جی کو بھی بتاتا ہے وہ۔ پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو افسران کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ افسران اس کو شیخو پورہ ڈویژن کو آرڈر کرتے ہیں، اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اس کی پوسٹنگ اس ٹائم تھی غالباً ایس ایچ او ٹبی سٹی۔ اچھا یہاں پر نا ایک اور بڑا مزیدار بات ہے، ایک آپ کو بھی یاد ہوگا ایک کریکٹر شوبس کے ساتھ تعلق رہا ہے سمینہ خالد کا۔ ایک نا ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے تقریباً اس دور میں، ایک ڈرامہ ہوتا تھا اس میں نا ایک کریکٹر تھا سمینہ خالد کا جواد جی، شاید آپ کو یاد ہو، جواد جی کر کے نا کریکٹر بڑا مشہور کریکٹر ہے، اس کا تعلق بازار حسن سے تھا، وہ وہاں پر بازار حسن میں ہی اس کا گھر بھی تھا۔ اب یہ نوید سعید ایس ایچ او ٹی سٹی تھا۔ اب جو راوی ہیں نا اس دور کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمینہ خالد جو ہے نا وہ نوید سعید کو اچھی لگتی تھی، اس کا کریکٹر اچھا لگتا تھا ڈرامے کے حوالے سے، تو وہ سمینہ خالد جو تھی وہ نوید سعید کو لفٹ نہیں کراتی تھی۔ پرویز عرف پیجا جس کو لے کے آئے تھے شیخو پورہ ڈویژن سے، بطور پوسٹنگ تھی ایس ایچ او ٹبی سٹی کی، اس کو لے کے آئے وہاں پہ تھانے میں، اس کو پاس رکھا، تفتیش کی اس سے 2-4 دن۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سمینہ خالد کا گھر جب بازار حسن میں تھا، اس کے گھر کی سیڑھیوں میں لے جا کے ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور اب اس وہ کا فائدہ انکاؤنٹر یا جو ہے، نقصان کیا؟ فائدہ نقصان میں نے آپ کو بتایا نا کہ سمینہ خالد لفٹ نہیں کرا رہی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ لفٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اب وہ کنواں یہ بنایا کہ مجرا سن کے اتر رہا تھا وہاں سے، پولیس کو انفارمیشن ملی، پولیس نے ریڈ کیا، اس نے فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں یہ مارا گیا۔ یہ ایک دوسرا انکاؤنٹر تھا نوید سعید کا۔ اب جو ایک اور انکاؤنٹر ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ناجی بٹ اور ہمایوں گجر کے حوالے سے ہے۔ ہمایوں گجر کے ساتھ اس کا نوید سعید کا تعلق تھا۔ ہمایوں گجر جب گرفتار ہوتا ہے نا، گرفتار ہونے کے بعد اس کو بھجوا دیتے ہیں گجرانوالہ جیل میں۔ نوید سعید کئی مرتبہ گجرانوالہ جیل میں ہمایوں گجر سے ملاقات کر کے آیا، بلکہ ہمارے لاہور کے ایک ایم پی اے رہے ہیں، آج کل بھی غالباً شاید ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، شہباز چودھری صاحب۔ ایک دفعہ وہ بھی نوید سعید کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں پر ناجی بٹ اور اس کی ہمایوں گجر کی ملاقات کر کے آئے تھے جیل میں۔ ہمایوں گجر کے متعلق کئی مرتبہ کوشش کی گئی کہ اس کو ریمانڈ پہ لایا جائے، وہاں سے ریمانڈ پہ لا کے اس کو یہاں پر جو ہے نا تفتیش کی جائے اس سے، اور اس کو نکلوا کے جو بھی ڈیسائیڈ کرنا تھا افسران نے، لیکن پولیس افسران کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو اس وقت بھولا سنیارا زندہ ہوا کرتا تھا، جو مطلب کہ بڑا بدماشوں کا دور تھا، اور اس کی دہشت بھی بڑی ہوا کرتی تھی۔ کچھ جیل میں ہمایوں گجر کے جو حالات اور معاملات بنے ہوئے تھے نا اس دور میں، کہتے ہیں کہ اس گجرانوالی جیل میں جو ہے نا ہمایوں گجر کو کہتے تھے کہ انداتا ہے وہاں پہ۔ ان کو قیدیوں کو جب پتہ لگتا تھا نا، کیونکہ ہمایوں گجر نے بہت سارے قیدیوں کے مسائل جو تھے نا وہاں پہ ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا تھا، اور ان کے مسائل کے لیے بڑی اس نے جیل حکام سے فائٹ بھی کی تھی، اور ان کے مسئلے حل بھی کروائے تھے، تو اس حوالے سے قیدی جو تھے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے تھے، اور اس کی بڑی حیا کرتے تھے، اس کو بڑا سپورٹ کیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی پولیس افسر نے جانا اس کو ریمانڈ پہ لینے کے لیے، تو وہاں پر قیدی ہنگامہ آنا شروع کر دیتے تھے، اور ایک مطلب کہ جیل والے جو ہے ہینڈ اوور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر اس کو ہم نے دے دیا تو یہاں پر تو ایک کورام مچ جائے گا، جیل میں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ جو ہے وہ رہ گیا ہمایوں گجر جو ہے اس کو لانے سے۔ پھر پلان یہ کرتے ہیں کہ نوید سعید کو یوز کرتے ہیں پولیس افسران جو ہے۔ نوید سعید جاتا ہے ملاقات کے لیے گجرانوالے، پہلے تو پوچھتے ہیں وہاں پہ کہ جی اندر کے ملاقات آئی کس کی ہے،
وہ بتاتے ہیں کہ کون آیا. اگر تو ان کی مرضی کا بندہ ہے جس سے ملنا ہے تو ہمایوں اس سے گجر نے آنا ملاقات ہو تھا. جاتی تھی. اگر کوئی اور بندہ ہے تو اس کی ملاقات کے لیے نہیں جاتے تھے وہ. اب جب نوید سعید کا نام آتا ہے کہ نوید سعید آیا ہے ملاقات کے لیے تو ہمایوں گجر جو ہے وہ آ جاتا ہے. ساتھ ناجی بٹ کی بھی لکھوا دیتے ہیں کہ ناجی بٹ کو بھی ملنا ہے. اب ریلائبل ہے نا, اعتماد ہے اس پہ نوید سعید پہ. وہ دونوں تیار شیار ہو کے اندر سے تو ملاقات کے لیے آتے ہیں. ڈیوڑی میں جیسے ہی آتے ہیں تو وہ پولیس پہلے ہی تیار تھی, وہ اٹھاتے ہیں اور سیکنڈوں میں اٹھا کے تو گاڑی میں ڈالا. گاڑی میں ڈال کے نکل کے باہر. اندر قیدیوں کو پتہ ہی نہیں لگ سکا. قیدیوں کو تو پتہ لگتا ہے جا کے کہیں رات کو لیٹ نائٹ کے, جی وہ ان کو تو پولیس لے گئی ہوئی ہے. وہ بھی کوئی ملازم بتاتا ہے, لیکن وہ شور شرابہ کافی بولتے بلاتے ہیں. لیکن اب ایک کام جب ہو گیا تو اس پہ تو اب صرف کیا پیٹنے, لکیر پیٹنے والا کام ہے نا, اس پہ تو اب کوئی ری ایکشن ہو نہیں سکتا تھا. اب اس کے اندر جو ہمایوں گجر اور ناجی بٹ ہے, گولی کون مارتا ہے؟ نوید سعید کی طرف سے چلتی ہیں یا کوئی اور؟ کیونکہ تعلق تو نوید سعید کا تھا ان سے. دیکھیں نا, اب یہ لے کے آئے ہیں وہاں سے گجرانوالے سے انسپیکٹر کرامت بھٹی جو تھے اس دور میں, ان کا ٹیپو کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق رہا. ایس ایچ او لوئر مل رہے ہیں انسپیکٹر کرامت بھٹی, بڑا اچھا بڑا تگڑا نام ہے. پولیس انکاؤنٹرز کے حوالے سے بھی اس کا بڑا نام رہا انسپیکٹر کرامت بھٹی کا. انسپیکٹر کرامت بھٹی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو لے کے آتے ہیں راستے میں, امامیہ کالونی کے پاس ہے بڑی مشہور نہر, نورپور نہر ہے غالباً, وہاں پر لا کے جب وہ گاڑی روکتے ہیں سمجھ ان کو لگ جاتی ہے جب لے کے جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمیں مارنا ہی مارنا ہے. تو ہمایوں گجر کے اور نوید سعید کی کوئی ڈائلاگ بازی بھی ہوتی ہے آپس میں, اور وہ ڈائلاگ بازی کوئی اچھی نہیں تھی. ہمایوں گجر کی طرف سے جو ایک اگریشن شو کیا گیا تھا نا, وہ کوئی ڈائلاگ بازی اچھی نہیں تھی, وہ الفاظ اچھے نہیں تھے جو ان کے درمیان وہاں پر ہوئے ہیں. تو جب ان کو مارنے لگتے ہیں نا تو پہلے اس کو ناجی کو مارنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ناجی جو ہے نا, اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ناجی موت دیکھ کے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا گھبرا گیا یا اس کا دل چھوٹا کر گیا یا ڈر گیا. بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ناجی کے آنسو نکل آئے تھے, رو پڑا تھا, یہ بھی کہتے ہیں کہنے والے. تو ہمایوں گجر نے جب دیکھا نا تو ہمایوں گجر نے کرامت بھٹی کو پتا کیا, نوید سعید سے جو ڈائلاگ بازی ہوئی نا اس کے بعد کرامت بھٹی کا, ان کا بھٹی صاحب ایک ریکویسٹ ہی کی ہے. ان کا دس کی گل ہے, ان کا جی تسی ناجی نو نہ مارنا, پہلے تسی برسٹ مینوں مارنا, میرے بعد انہوں مارنا, کیونکہ اسی ساری زندگی انہوں ناجی نو وڈا بھرا کے ہے اپنا, تو میں اپنے سامنے انہوں مردا نہیں ویکھ سکتا. تو پھر ان دونوں کا مقابلہ وہاں پر ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ ڈائلاگ بازی جو وہاں پر ہوئی ہے یہ وہ پولیس والے بتاتے ہیں جو وہاں پر موقع پر موجود تھے. میری بھی ایک آدھ افسران سے بات ہوئی, انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ وہاں پر یہ ڈائلاگ بازی ہوئی تھی. لیکن اب اس چیز کو نا ہم دیکھیں نا, ثابت اگر کرنا ہو تو کس طرح سے ثابت کریں گے بھائی, وہ تو مر گیا مرنے والا. اب جن کے ساتھ ڈائلاگ بازی ہوئی یا جس نے ماری وہ یہ تو نہیں آن کرے گا کہ بھئی ہاں جی میں نے ایسے کیا تھا یا میں نے مارا تھا. لیکن باتیں نکل آتی ہیں, باتیں چھپتی نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محفل میں سالوں بعد نکل آتی کوئی ہیں. نہ کوئی بیٹھ کے اپنی جو ہے نا پھڑ مار رہا ہوتا ہے, اور اس پھڑ میں جو ہے نا وہ بات وہ نکل آتی ہے. اچھا, ابھی جیسے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمایوں گجر اور ناجی بٹ کا پولیس مقابلہ کس طرح سے ہو گیا, نوید سعید نے کیسے نکالا, کیا اس ٹائم پہ جو ٹاپ 10 تھے ان کو گرفتار وغیرہ بھی کیا جاتا تھا اس کی طرف سے نوید سعید کی, یا صرف اور صرف پولیس مقابلے ہوتے تھے؟ نہیں, گرفتاریاں ہیں نا نوید سعید کے کریڈٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے بھی. ایک دفعہ اپنا ناجی بٹ کے حوالے سے ہی آپ کو بتاؤں کہ ناجی بٹ بڑا خوف اور دہشت کی علامت ہوا کرتا تھا. ناجی بٹ کے متعلق انفارمیشن آئی اس دور میں نا, ناجی بٹ نے ایک واقعہ کیا تھا, برقعے پہن کرنا وہاں پر کوئی مرڈر کیے تھے شاد باغ کے علاقے میں. تو اس کے بعد کوئی انفارمیشن آتی ہے کہ ناجی بٹ جو ہے نا مصری شاہ کا علاقہ تھا غالباً, وہاں پر کسی ایک گھر میں موجود ہے. پولیس کی نفری, نوید سعید بھی اس ریٹ میں موجود تھا, یہ بھی جاتے ہیں وہاں پر اور ریٹ کرتے ہیں, اس گھر کو گھیر بھی لیتے ہیں. ناجی بٹ ان کے قابو بھی آ جاتا ہے. قابو آ جاتا ہے کہ مطلب کہ اس کی گرفتاری کے قریب ہی ہیں. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ناجی بٹ جو ہے نا اب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ بھئی میں اب پکڑا جاؤں گا تو میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا پھر میں تو ہوں ہی نہیں, اب میرا تو وجود پھر اس کا مطلب ہے وہ اینڈ اختتام ہے, تو کیوں نہ میں اپنے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا باقی لوگوں کو بھی لے کے جاؤں. وہ اس گھر سے باہر نکلتا ہے, ہاتھ میں گرنیٹ پکڑتا ہے, اور یہ پن جو ہوتی ہیں وہ اس کی اپنا ہوتی ہے کہ میں کسی ٹائم بھی وہ پن نکال دوں, اور وہ للکارتا ہے, بڑک لگاتا ہے کہ میں اب میں نہیں گا تو پھر تاڑے چو بھی میں 2 4 5 10 بندے لے کے جاؤں گا.
مطلب کہ کلاشنکوف اس کے پاس، پسٹل اس کے پاس، گرنیڈ اس کے پاس. تو وہ باہر جب نکلتا نا، جب وہ گرنیڈ ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم پر اٹیک کر دے گا اگر ہم نے ذرا سی موومنٹ کی. تو میں نے دیکھا کیا، جو ہمیں پتہ لگا موقع پر لوگوں نے بتایا کہ یہی بڑے بڑے 73 قسم کے پولیس افسران جن کے اتنے نام تھے، جن کے مطلب کہ محکمے کے لوگ بھی کانپتے تھے، شہردار کانپتے تھے، انہوں نے منہ پیچھے پرے کر لی اور ناجی بٹ بڑے آرام سے وہاں سے نکل جاتا وہاں سے. یہ بھی ایک واقعہ اس دور میں پیش آیا. اور گرفتاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاپ 10 جو تھے اس میں بڑے مشہور و معروف ٹاپ 10، اس میں ایک حنیفہ، ایک ثنا گجر، ایک داؤد اور ایک کالی. ان 4 بندوں کو گرفتار کر کے کراچی سے نوید سعید لے کے آیا تھا. اچھا، یہ گرفتاری ہوتی کیسی ہے؟ یہ سنے کہ بڑا اس نے پلان کیا. ایک نا لاہور کی ایک شخصیت بڑی مشہور و معروف ہوتی ہے، شارجہ میں وہ موجود ہوتی ہے. حنیفہ شارجہ میں وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ ایک اور شخصیت وہاں پر موجود ہوتی ہے، نام میں ان کے نہیں لوں گا. تو مجھے جو انفارمیشن کسی نے دی تھی تو وہ نام نہ لینے کی شرط پہ دی تھی کہ یہ نام آپ نے کوڈ نہیں کرنے آپ نے. تو میں وہاں پر جب یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ تینوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو حنیفہ جو ہے نا ایک بندے کو کہتا ہے ان میں سے کہ ساڈے مقدمے ودتے جا رہے ہیں تے تہاڈیاں پراپرٹیاں تے پیسے ودتے جا رہے ہیں تہاڈے. اس بات پہ ان کی نا وہاں پہ تلخی ہوتی ہے بڑی. اب وہاں پر جو تیسری شخصیت موجود ہوتی ہے نا، حنیفہ ان کا بالکا تھا، یعنی کہ بچہ کہہ لیں ان کا، اس طرح سے تھا. اب جب وہ حنیفہ اس کے ساتھ دوسری شخصیت کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ الفاظ اس طرح کے بولتا ہے، تو وہ شخص وہ حنیفے کو برا بلا کہتا ہے. یعنی ایون کہ تعلق ایسے تھا کہ حنیفہ اس بندے کی عزت اتنی کرتا تھا کہ وہ گالیاں تک بھی دیتا تھا کہ تیری فلانی ٹمکانا ہے، تیری جرت کی میں یہ گال کرن دی. اس طرح سے وہاں پر اچھا وہاں پر نا ماحول ایک ایسا کریٹ ہو گیا، جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس ماحول میں حنیفہ اس قدر غصہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے ایگزاسٹ ہو، اور وہ گالیاں نکالتے نا، وہ کہتے ہیں بالکونی کی طرف چلا گیا اور کہتا میں چھلانگ لا داں گا تھلے کہ تسی کیوں مینوں اپنا اس طرح کر دے پے ہو، ساڈے نال زیادتی کری جا رہا ہے، دیکھو تے انج ہو گیا انج ہو گیا. جو بھی معاملات ان کے تھے وہ ڈسکس کیے، انہوں نے شیئر کیے. تو وہ بندہ جو تھا وہ مست تھا، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا. اچھا نیکسٹ ڈے جب اٹھے وہ بندہ ہوش میں ہے، ان کا میں تو پتہ نہیں راتی ہویا کی ہے، مطلب کہ اس قسم کا وہ کریکٹر تھا ان کا. میں ان کی پتا راتی کہ ہویا نشے چ گا تھا، سان کی پتا ہوئے کی گل بات ہوئی. یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا حنیفہ، اس کا بھائی بابا ہو گیا، اور اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے متعلق سوچنا شروع کر دیا. اب نوید سعید جو ہے، وہ نوید سعید کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ نوید سعید نا، اب ان کے بابا حنیفہ کے ساتھ تعلق اس کا ہوتا ہے بڑا اچھا، لیکن یہ ٹیپو کے ساتھ بھی تعلق اس دوران بن جاتا ہے اس کا، تو تیفی بٹ کے ساتھ بھی تعلق تھا ان کا. نوید سعید جو ہے نا وہ ان کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب حنیفے بابے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ نوید سعید ہمارے پیچھے ہے، یا کسی جگہ سے کوئی بات لیک ہوتی ہے. تو یہ اسے نوید سعید سے گلا بھی کرتے ہیں کہ پلوان جی تہاڈا ساڈا اتنا تعلق ہے، اتنا محبت ہے، اتنا پیار. پھر وہ بتایا کہ کاروبار کے حوالے سے بھی، کاروبار بھی سانجھا، اس حوالے سے بھی بڑی ایک بات چلتی رہی ہے. تو ان کا نہیں، تانوں کسی نے غلط کیا. نوید سعید اس دوران سعودیہ بھی جاتا ہے، وہاں پر خانہ کعبہ پہ بھی جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی گل نہیں، تانوں کسی نے غلط کیا. اچھا اس سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ جو یہ کریکٹر ہے نا داؤد، اس کو پیش کروا دیا جاتا ہے. داؤد پیش ہو جاتا ہے، پیش ہوتا ہے تو اس کو کوئی 8-10 مہینے لگتے ہیں، یہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس کے جتنے مقدمات تھے اس کو بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، کسٹڈی میں، پولیس کے پاس بھی، جیل میں بھی. یہ کلیئر ہو کے بیل کروا کے واپس آ جاتا ہے. بیل کروا کے تو پھر یہ دوبارہ بابا حنیفہ وغیرہ کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں آتا ہے. تو یہ معاملہ جب سعودیہ جاتے ہیں، وہاں خانہ کعبہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی ایسی گل نہیں. خیر اس کا حنیفے کا دل صاف کرتا ہے نوید سعید. پھر اس کے بعد وہ نکلتے ہیں باہر، کو شاپنگ بھی کرواتے ہیں، کھانا پینا دعوت شاوت جو بھی. اس کے بعد وہ پھر یہ نوید سعید واپس پاکستان آ جاتا ہے. اچھا بابا جو تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا. حنیفے کا جو بھائی تھا وہ بڑا سیاںا تھا، میشنا بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا بڑا. وہ اس کو نا بات یہ کڑک رہی تھی بار بار. وہ اس نے حنیفے کو کہا کہ یار میرا نا دل مطمئن نہیں گا، اینو داؤد نو بھی دور رکھ اپنے تو، تے نوید سعید نو بھی انہاں دا وسا نہ کھائی. یہ بابے نے اس کو حنیفے کو بات کی، لیکن حنیفے نے کہا نہیں نہیں کوئی ایسی گل نہیں یار، خانہ کعبہ بہ کے گل ہوئی ہے تے کوئی ایسا ایشو نہیں، کوئی گل. ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ حنیفہ وغیرہ آتے ہیں
कराची कराची में ना ये किसी फैक्ट्री में मौजूद होते हैं। अब दाऊद उनके साथ अटैच हो गया इस दौरान दोबारा। कराची में एक फैक्ट्री में मौजूद है हनीफा, सना गुजर, दाऊद और काली। और इस टाइम पे ये लोग दाऊद जो है वो पुलिस वालों के साथ टच में है, पुलिस वालों टच का में है प्लांटेड ना, है, पेश होने के बाद क्लियर होके बाहर आ चुका हुआ, पुलिस से मिल चुका था। ठीक है, ये पुलिस के साथ मिल चुका हुआ या किसी और शख्स ने की वजह से जो है ये पुलिस के साथ अटैच हो गया। बहुत इसके पीछे बड़ी कहानी है। आप मतलब कि वो खिद्दू फोलन वाली गल नहीं है, जितनी आप कुरेदोगे ना आपको एक से एक नई से नई कहानी इसके पीछे मिलती रहेगी। तो ये कराची में ना एक फैक्ट्री में मौजूद होते हैं, वहाँ पर रात गुजारते हैं, कोई लड़कियां वड़कियां बुलाते हैं वहाँ पर बाकायदा एक महफिल का भी इनका होता है, एहतमाम करते हैं, वहाँ पे ये अयाशी करते हैं। अब उसकी इतला मिल जाती है नवीद सईद को कि जी फलां जगह पर मौजूद है। नवीद सईद साहब यहाँ से बाहर जाते हैं कराची। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ से कराची अकेले ही जाते हैं नवीद सईद साहब। वहाँ पे आईजी राना मकबूल साहब होते हैं, तो पूरा सिंध जो है वो नवीद सईद के हाथ में। सिंध में कहीं भी आप, कराची में कहीं भी आप रेड कर लें, पुलिस की खेप जितनी आप नफरी चाहे साथ जा सकते हैं। वहाँ जाके वहाँ से मुकामी जो पुलिस होती है सिंध की, कराची की, वो साथ लेते हैं बकौल बाहुकम राना मकबूल साहब, लेके वहाँ पर रेड करते हैं। रेड करके इनको चारों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनको हनीफा को, काली को और सना गुजर को, इनको पीछे हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं। हथकड़ियाँ लगा के इनको गाड़ी में बिठाते हैं। और जो दाऊद के मुतल्लिक बताया गया ना, वो ये बताया गया कि दाऊद जो है वहाँ से बैग उठाता है, बैग मोटे पे रखता है और जिस गाड़ी में आते हैं इनको लेके जाते हैं ना, एक गाड़ी की फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाता है दाऊद। ये मतलब कि बताने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि ये वहाँ पे पेश है, वहाँ से ये निकलते हैं। खैर, इनको सबको लिया जाता है और लाहौर के लिए तैयारी करते हैं। बाहर इनको सबको लाहौर लाते हैं, चारों को ला के यहाँ पर नवीद सईद कोशिश करता है कि अपना दाऊद को बचाया जाए, दाऊद को ना मारा जाए। और उसके लिए दाऊद वो, को तो पता भी नहीं होगा कि उसका भी होना हाँ है। हाँ, उसको तो वहम गुमान में भी नहीं था उसके कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। तो कोशिश करता है नवीद सईद, अफसरान को कहता भी है कि नहीं ये मेरा इन्फॉर्मर कह लें या जो भी कह लें, जो भी अफसरान को ब्रीफ देता है। तो उस दौर में ना एक एसपी हुआ करते थे जावेद शाह, ठीक है, वो कहते हैं कि यार जे इनू छड़ना है तो फिर बाकियां भी छड़ दो, उन्होंने पुलिस मुकाबला क्यों करना, जब मारना है तो फिर चारों मारे। अच्छा, ये ना एक तलख शुरू हो जाती है। नवीद सईद तगड़ा इंस्पेक्टर था, लेकिन जावेद शाह भी अच्छा तगड़ा अफसर था। तो बहरहाल ये कुछ दिन चलते हैं मामला, तो बिल आखिर जावेद शाह जो है ना उनकी मानी जाती है और डिसाइड ये कर लिया जाता है कि इन चारों को ही मुकाबले में मार दिया जाए। अच्छा, एक शख्सियत एक ऐसी है लाहौर शहर की, वो ये चाहती थी कि दाऊद को ना मारा जाए। दाऊद बड़ा चहीता था उसका, मतलब कि दाऊद से वो बड़ा प्यार करता था। उसने बड़ी कोशिश की, नवीद सईद को बड़ा प्रेशराइज भी किया, बड़ा जोर भी डाला। उस शख्सियत का बड़ा ताल्लुक था नवीद सईद से। इस हवाले से हम स्टार्ट में गुफ्तगू भी कर चुके हुए हैं। तो बहरहाल नवीद सईद उसको, दाऊद को नहीं बचा सका, उसको मारना पड़ गया। अब जब इनका फैसला होता है तो इनमें से दो लोग जो हैं, उनमें एक अपना सना गुजर और काली जो है वो दे दिया करते हैं इनको अपना राना फारूक। एसएचओ राना फारूक, एसएचओ गालबन लोहारी हुआ करते थे, उनके ज़िम्मे दे देते हैं कि भाई ये आप पकड़ो। और जो हनीफा और दाऊद, इनको दे देते हैं मियाँ शफकत, एसएचओ शादबाग हुआ करते थे। और पिछले दिनों गोगी बट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिनके मतलब कहा था कि जी ये जेआईटी में डीएसपी मियाँ शफकत बैठे हैं, इनका ट्रक्का वाला खानदान के साथ ताल्लुक है, उन पर ये भी एलिगेशन लगा। वो एसएचओ शादबाग होते हैं वहाँ पर, वो उनको दे देते हैं दो। फिर इनके इनकाउंटर होते हैं। अब इनकाउंटर जो होते हैं, अब पता नहीं ये बात किसी को इल्म में है, मैंने इतना नहीं इस बात को आम देखा, ये भी शायद कोई चंद लोगों को ही पता था कि इन लोगों की ना वहाँ पर उन थानों में दोनों में गिरफ्तारी डाली जाती है। लोहारी थाने भी गिरफ्तारी डाली जाती है और वहाँ भी गिरफ्तारी डाली जाती है। और फिर सुबह अलग सुबह जब मुंह अंधेरे कह लें, मुंह अंधेरे फिर पता लगता है कि ये लोहारी से ये दोनों भी फरार हो गए हैं और उधर से शादबाग से वो भी फरार हो गए हैं, अच्छा, कि भाई ये वहाँ से भाग गए हैं, निकल गए। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि जी उनका ताक़ुब किया, पीछे गए पुलिस वाले, तो इनकाउंटर होता है, तो ये चारों मारे जाते हैं वहाँ। अच्छा, कहते हैं कि इन लोगों को बड़ा तशद्दुद भी किया जाता है हनीफा को मारने से पहले। बट साहब, तशद्दुद के हवाले से आपको बताऊं कि ये टॉप 10 इन्होंने
لاہور سیالکوٹ گجرانوالہ نہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں انہوں نے اخیر کر رکھی تھی. ٹھیک ہے، پیسے لے کے لوگوں کو مارا کرتے تھے، اپنی دشمنیاں بھی نبھائیں، اپنے ساتھی ٹاپ 10 کی ان کی بھی دشمنیاں نبھائیں. اب ان کے مخالفین تو ہر جگہ پر موجود تھے. جب کسی مخالف کو پتہ لگے کہ یار میرا مخالف یا یہ فلاں جگہ پکڑا گیا ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ اپنا انفلوئنس شو کرتے ہیں، ان پہ ٹارچر بھی کرواتے ہیں، ان کی تفتیش بھی کرواتے ہیں، اور پھر پولیس افسران کو فیڈ بھی کرتے ہیں کہ انہوں فلاں کام پوچھو انہیں کیتا ہے، فلاں کام پوچھو انہیں کیتا ہے، فلاں بندے انہیں مارے نے. تو وہ اگلوانے کے لیے پھر پولیس جو ہے ان پر ٹارچر بھی کرتی ہے. اب بیٹھ کے آپ پوچھیں گے، یہاں پہ جو ہمارا کلچر ہے پولیس کا، کہ آپ کسی سے بیٹھ کے پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے وہ بندے مارے ہیں، تو اتنا تو مطلب کہ نہ سائنٹیفکلی اتنا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، اور نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو آبزرو کیا جائے. یہاں پر تو ٹھیے والا کام ہے کہ ہاں یا نہ. ٹھیک ہے، اگر کسی کو انہوں نے کسی سے چیز کوئی گلوانی ہے تو اس کے لیے انہوں نے ہر وہ میتھڈ یوز کرنا ہے جو ہمارا کلچر ہے لاہور پولیس کا یا پنجاب پولیس کا کہہ لیں، جو ہر یوز کرنا ہے. اگر کسی کو انہوں نے ریلیکسیشن دینا ہے تو اس کو انہوں نے پوچھنا بھی نہیں کہ تو کیتا کی ہے، اس کو ایسے ہی جیل بھیج دینا ہے، یا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں انہوں نے. اچھا، اس دور میں اب جو نوید سعید جس کا تعلق حنیفہ کے ساتھ تھا اور باقیوں کے ساتھ بھی تھا، ان کی گرفتاری کے لیے جو چاہتا ہے، پیچھے تھا کون؟ کیا اس ٹائم کے جو حکمران تھے وہ چاہتے تھے، یا اس ٹائم کے جو دشمن دار تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ گرفتار ہوں یا ان کے پولیس مقابلے ہوں؟ دیکھیں اس دور میں نا ٹاپ 10 نو ڈاؤٹ کے اپنا حکومت کے لیے بھی، اور جو ان کے مخالفین تھے اور پولیس ہی ان کے لیے درد سر تھے، کیونکہ یہ اتنا خوفناک گینگ بن چکا ہوا تھا. لوگوں کو پیسے لے کے یہ قتل کیا کرتے تھے، کسی بھی شہر میں کہیں بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا، اور بڑے بڑے واقعات ہوا کرتے تھے. تو گورنمنٹ کی طرف سے تو باس پرس ہوتی تھی پولیس افسران کی، لیکن زیادہ تر جو مخالفین ہوا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے چڑھا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوا کرتی تھی، اس کے لیے وہ پیسے بھی دل کھول کے خرچ کیا کرتے تھے، اپنے تعلقات بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں مخالفین کی انفارمیشن ان کو ملتی تھی وہ انفارمیشن پولیس کو پاس بھی کیا کرتے تھے وہ. تو ان کی گرفتاریاں پھر اس طرح سے عمل میں آیا کرتی تھیں. نوید سعید کے حوالے سے ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ طاہر پرنس ایک کردار رہا ہے بڑا مشہور و معروف لاہور شہر کا. نوید سعید ایک دفعہ طاہر پرنس کو پکڑ کے لے جاتا ہے تھانہ ٹبی سٹی، جب اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے. اس کے متعلق پتہ لگتا ہے کہ طاہر پرنس نا وہ اپنا عید میلاد النبی واقعے پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ تیفی بٹ وغیرہ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی ٹیپو ٹرکاں والا کے کہنے پہ. تو وہ اس حوالے سے نا تھا کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی تھی، اس وجہ سے دوسری پارٹی کو بڑا رگڑا آیا ہے. تو تیفی بٹ کا نوید سعید سے تعلق تو تھا. اب نوید سعید جب پکڑ کے لے کے جاتا ہے نا طاہر پرنس کو، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ شہر میں افواہ چل پڑتی ہے کہ طاہر پرنس کا مقابلہ ہونے لگا ہے، اس کو مارنے لگے ہیں. تیفی بٹ کو پتہ لگتا ہے کہ طاہر پرنس کو مارنے لگے ہیں، تو تیفی بٹ تھانے ٹبی سٹی خود جاتا ہے بچانے؟ اس کو طاہر پرنس کو بچانے کے لیے، اور نوید سعید کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار انہوں نہ مار، تاڑی مہربانی. اس پر پڑ جائے گا نہیں تو کل کو. نہیں پڑ جائے گا یا نہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کیونکہ اس کے بعد نا طاہر پرنس کے معاملات تیفی بٹ سے ٹھیک ہو گئے تھے. اچھا آپ کو میں بتاؤں، میں نا ایک دفعہ تیفی بٹ کے پاس گھر اس کے بیٹھا ہوا، تو وہ پیچھے بیٹھک ہوا کرتی تھی، ابھی وہیں پہ اپنا بیٹھتا تھا. بلکہ ابھی بھی میں لاسٹ ٹائم جب گیا تھا تو وہ پیچھے وہ جگہ ہے، لیکن اب وہ کافی انہوں نے بڑا جگہ کر لیا، پیچھے والا گھر بھی کوئی خرید لیا. تو وہ کافی پہلے چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ کافی بڑا کمرہ ہے بیٹھنے کے لیے. وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے، تو بیٹھے بیٹھے نا میں نے تیفی بٹ صاحب سے کہا، میں کہا جی بٹ صاحب مینوں یہ دسو کہ جڑا ملک پارک والا کیس ہویا سی عید میلاد النبی تے، تسی ਉਹਦੇ ਤੇ طاہر پرنس ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ؟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਉਹਨੇ کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اچھا تیفی بٹ کے پاس نا وہاں پر گھر میں 2 پی ٹی سی ایل کے فون رکھے ہوتے تھے، ایکسٹینشن لگی ہوتی تھی. تیفی بٹ صاحب نے کیا کیا کہ طاہر پرنس کو کال کی، اور کال کر کے سلام دعا حال چال پوچھ کے 1-2 منٹ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ اپنا پرنس صاحب یہ دسو کہ میں نا فون دوسرا جڑا نا بھائی ہے چھوٹا میرا، وہ تہاڈی گل سندا پیا، دوسرا فون انہیں کان تے لایا، تے میں تسی یہ دسو کہ میں تہانوں کتنے پیسے دیتے سن ملک پارک والے کیس دے وچ بیان دین، ساڈے حق وچ بیان تسی دتا، کتنے پیسے تسی میرے کو لے نے؟ تو میں نے اپنے کانوں سے جو بات سنی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں. تو طاہر پرنس نے کہا جی نہیں بٹ صاحب میں تہاڈے کولوں 1 روپیہ بھی نہیں لیا، حرام ہے جے 1 روپیہ تسی میں دتا ہوئے میں لیا ہوئے. ہاں ایک چیز میرے تے حلال ہی گئی ہے کہ میں جدو جیل 'چ گا سا
تو میرے موبائل کا بل کو 55 یا 60 ہزار روپیہ میرے خیال اس ٹائم موبائل بڑا مہنگا ہوا کرتا تھا, اس کی کال جو تھی ان کا میرا بل تو پہ دیتا ہے 60 ہزار روپیہ. اس تو علاوہ حرام ہے جی اس پیسے اس کام دے وچ کوئی ٹیڈی پیسہ بھی تہاڈے کول لے آؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد طاہر پرنس کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے تھے, تو وہ معاملہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے تیفی بٹ ٹی بی سٹی تھانے جاتا ہے اور اس کے نوید شہید کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ نہیں یار انہوں نے مارنا. وہ اس کا انکاؤنٹر نہیں کرتے اس کا طاہر پرنس کا. ایک یہ بھی مطلب نوید شہید کے حوالے سے جو تھا. اب ایک اور تھا کہ جب اس کا نیفے کا, داؤد کا, کالی کا اور ثنا کا انکاؤنٹر ہوتا ہے نا, تو بابا جو تھا وہ دبئی میں ہوتا ہے, باہر دبئی میں ہوتا ہے غالباً یا ملیشیا میں ہوتا ہے, لیکن میرے خیال دبئی میں تھا بابا. دبئی سے وہ کراچی آ جاتا ہے, پاکستان آتا ہے. آ کر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نوید شہید کو ہٹ کیا جائے. اس حوالے سے وہ پلاننگ بھی کرتا ہے کہ 2-3 دفعہ پلان بھی کیا, اس نے کسی جگہ پہ ناکہ بھی لگایا, لیکن اٹیک وہ ہوتے ہیں. نہیں, لیکن کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ وہ اب آمنا سامنا نہیں نہ ہو سکا, یا ٹائم نہیں ملا, یا آیا نہیں وہاں پہ انفارمیشن کے مطابق, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب پتہ لگتا ہے نوید شہید کو, پھر دوبارہ کسی ذرائع سے مخالفین اطلاع دیتے ہیں یا کوئی پولیس کی طرف سے پتہ لگتا, اس کا اپنا بھی نیٹ ورک ٹھیک تھا نوید شہید کا, تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ بابا جو ہے نا وہ میرے پیچھے ہے. وہ پھر بابے کی انفارمیشن جو ہے نا وہ نکالنا شروع کرتا ہے, بابا ہے کہاں. تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بابا پاکستان ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, کہاں پر ہے. ایک ملیشیا میں ایک بندہ ہوتا ہے, تو اس کا رابطہ بابے کے ساتھ ہوتا ہے. بابا جو نمبر استعمال کر رہا ہوتا ہے نا, شفیق بابا, وہ نمبر اس ملیشیا والے بندے کے پاس ہوتا ہے. اس کو ٹریس کیا جاتا ہے, ٹریس کر کے اس کی فیملی کو بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے, ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, وہ نمبر لیا جاتا ہے, پھر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. اٹھا کے نا پھر اس سے رابطہ کرواتے ہیں, بابے کو فون کرواتے ہیں اس سے. بابا بڑا بے تکلف سا, اس کا اعتماد والا تعلق ہوتا ہے. اب جب پولیس کے بندہ قابو آ گیا تو پھر اعتماد کس چیز کا, وہ تو سارا کچھ فنا ہو جاتا ہے. پھر وہ فون روٹین میں, ہاں بابا کی حال ہے, کتنے گیا, ان کا میں کراچی ہاں, ان کا اچھا میں بھی کراچی آ رہے ہیں, پھر تو میں آ کے تین تے فون کراں گا, ان کا ٹھیک ہے. وہ نوید شہید صاحب اس کو لیتے ہیں, لے کے کراچی چلے جاتے ہیں. وہاں سے پھر وہ لوکل پولیس لیتے ہیں, اور پولیس لے کے کسی جگہ پہ پھر کال کرواتے ہیں. تو بابا نا اس کو کسی بازار رش والی جگہ پہ وہاں پر بلاتے ہیں. اب وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہ جو پوائنٹ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پوائنٹ پہ بابا کہتا ہے وہاں پہ آؤں گا, تو یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کالے شیشوں والی گاڑی ہوتی ہے, اس میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نوید شہید پولیس وہاں سے لیتا ہے, اپنا بھی 1-2 بندے ساتھ ہوتے ہیں اس کے. تو یہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہاں پر لوگ کو 5-7 کھڑے ہوتے ہیں اس پوائنٹ پر جہاں پر وہ بلاتا ہے. وہاں پر بابا ان سے شناخت نہیں ہوتا, کیونکہ بابے نے نا اپنا حلیہ گیٹ اپ کوئی چینج کیا ہوتا ہے, وہ شناخت نہیں ہوتا وہاں سے. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ اس بندے سے کال کرواتے ہیں بابے کو, تو بابا نا اس کو آگے سے گالی نکال کے کہتا ہے کہ کتنے گیا تو. ان کا تو میں اتنے ہی گیا, تو کتنے گیا. وہ خیر بابا جب ٹرن لیتا ہے نا, تو وہ 4-5 لوگوں میں جو فون اٹھاتے ہیں نا, اس وجہ سے فون پہ جب بات ہو رہی ہے تو بابے کی شناخت ہو جاتی کہ یہ بابا ہے. اب مین وائل اس جگہ پہ اس سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ پولیس والے جو تھے وہ آلریڈی انہوں نے فیلڈنگ پہ لگائے ہوئے تھے. اب جب وہاں پر پتہ لگ جاتا ہے کہ بابا یہ ہے, تو پھر وہاں پہ جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہلکار کو اشارہ کیا جاتا ہے, سگنل کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو فون سن رہا ہے, تو وہ پولیس والا جو ہے نا اس کو فائر مارتا ہے بابے کو, تو بابا زخمی ہو کے وہاں پہ گر جاتا ہے. پھر زخمی ہونے کے بعد پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نوید شہید نے نا اس کا گولیاں ماری اس کو, بابا شفیق بابا کو وہاں پر. تو پھر باقی پھر وہ پولیس بھی آ گئی, جو لوکل پولیس وہاں پہ تھی, انہوں نے آ کے پھر وہاں پہ کاروائی شاروائی کی, جو بھی معاملات وہاں پر ہوئے ہیں. تو یہ ایک شفیق بابے کا معاملہ جو تھا وہاں پر اس طرح سے پیش آیا وہاں. اب انسپیکٹر نوید شہید کو مشہور کہہ لیں یا متنازع کہہ لیں, جو ان کی زندگی تھی اس کے اندر کیا حالات بنے کہ ان کی بھی جان چلے گی, ان کا بھی قتل ہو گیا. بٹ صاحب دیکھیں کہ نوید شہید کا ایک بڑا نام ہوا ہے پنجاب پولیس میں. اب اس کو ان اے گڈ سینس کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ان اے بیڈ سینس کہہ لیں, تو جو میں نے آپ کے ساتھ واقعات شیئر کی ہیں, یہ وہ واقعات جو ہماری نظر سے گزرے ہوئے ہیں. ہم فیلڈ میں موجود تھے اس وقت, تو ہمارے سامنے یہ واقعات کس کا کس سے کیا تعلق تھا, کس طرح سے تھا, کتنے ریلیشن سے کس نے کیا لیا دیا, یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوا کرتی تھی بینگ اے کرائم رپورٹر. ٹھیک ہے. اب نوید شہید کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے بتایا نا کہ جو گورنمنٹ تھی اس لیول پہ نوید شہید کا بڑا اچھا تعلق تھا. وہ تعلق تھا تو زرداری سے بھی تفتیش کی جا کے, سلمان تاثیر سے بھی تفتیش کی, میاں منظور بھٹو سے بھی تفتیش کی جا کے. آفیسر جو تھے وہ اسی گورنمنٹ کے لوگ تھے, اپنا ایس ایس پی حاجی ببو الرحمان, اپنا
رانا مقبول ہو گئے، میجر اکرم ہو گئے، عمر سلیم چیمہ ہو گئے، اس ٹائپ کے مطلب کہ اچھے لیول کے افسر، ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن تھا۔ اب جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے نا، نیا سیٹ اپ آتا ہے، تو نئے سیٹ اپ میں پھر نوید سعید کے اگینسٹ نیب میں کیس بن جاتا ہے۔ اب اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ تو جو سابقہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، کچھ نام دیتے ہیں کہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ پولیس مقابلوں میں؟ پولیس مقابلوں میں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے طارق کمبو کو بھی بڑا کہا گیا، جو شہید ہوئے طارق کمبو، جن کو اپنا دہشت گردوں نے مارا تھا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے عابد باکسر کو بھی میرے کو کہا گیا کہ وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ مطلب کہ ماضی میں اس قسم کی پریکٹس جو ہے وہ جاری رہی۔ پولیس افسران جنہوں نے انکاؤنٹرز کیے، ان کو کہا جاتا رہا کہ جو پچھلے لوگ ہیں ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے تاکہ ان کے خلاف کیسز بنائے جا سکیں۔ اب نوید سعید کے متعلق بھی یہی تھا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، لیکن نوید سعید جو تھا، اب کیونکہ دیکھیں نا، اپنا آصف زرداری، سلمان تاثیر، میاں منظور وٹو، مطلب کہ کسی کو مانتا ہی نہیں تھا۔ نوید سعید جو تھا نا، وہ کسی کو کسی خاطر میں نہیں لے کے آتا تھا۔ اب لوگوں کو غصہ تو تھا اس کے متعلق، اب یہ چھپ چھپا کے نا کبھی کہیں کہ میں پکڑا جاؤں، اگر پکڑا گیا تو پھر مطلب کہ ساری لٹیائی ڈوب جائے گی ساری۔ اب نوید سعید جو ہے نا، ایک شخصیت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس سمجھ کے گوڈوں کو ہاتھ لگانے والا کام تھا۔ گوڈوں کو ہاتھ لگا کے اندر تہاڈی مہربانی مینوں کسی طریقے نال کڈ دیو اتوں، میں پاکستان چ مینوں مار دین گے، نہیں تے مینوں پھر بڑیاں دے نا دینے پੈ جانے نے، مینوں جے انہوں نے مجبور کیتا تے میں پھر مطلب کہ کنی کی دیر میں برداشت کراں گا ظلم زیادتی جڑی ہے۔ اب وہ ظلم زیادتی پر معاملات آ گئے، جب لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوتی رہی تھیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ خیر، وہ کہتے ہیں اچھا کچھ کرتے ہیں۔ ایک نا ملک بشیر ویزوں والا ایک بڑا کریکٹر رہا ہے۔ کریکٹر کیا رہا ہے کہ مطلب کہ برانڈ رہا ہے، اس کا نام ہی کافی ہوا کرتا تھا، اس نے بڑی دنیا باہر بھجوائی ہے۔ مطلب کہ جیسے ٹکٹیں بکتی ہیں نا، اس طرح سے اس نے لوگوں کو باہر بھجوایا، اتنا کام ہوتا تھا اس کا۔ جعلی ویزے سے؟ اپنا پی سی کروا کے بھی اپنا ویزے پہ، یا اس کے کانٹیکٹس ہوتے تھے یہاں سے۔ اس دور میں نا چڑھائی کا کام بڑا ہوتا تھا یہاں پہ، پاسپورٹ پہ نا تصویر چینج کروا کے، کسی کی بھی چینج کروا کے۔ اب اس کا لنک ہوتا تھا ایئرپورٹ پہ، ایف آئی اے میں بڑا تگڑا تعلق تھا، پیسے بھی بہت خرچ کیا کرتا تھا۔ اس دور میں باہر بھجوانے کا 5-7 لاکھ روپیہ لوگوں سے لیتے تھے، اور اس حساب سے پیسے آگے خرچ بھی کرتا تھا۔ تو اس نے بڑے لوگوں کو باہر بھجوایا۔ پھر اس کے ذریعے نوید سعید کو نا ایران بھجوایا گیا، کیونکہ ادھر سے ایئرپورٹ سے تو اپنا لیگل وے سے تو جا نہیں سکتا تھا یہاں پر، کیونکہ وہ نام جو تھا وہ اپنا لسٹ میں تھا، اور اس حوالے سے اس نے جہاں سے بھی کہیں فلائی کرنا پکڑا جانا تھا۔ اس کو بھجواتے ہیں ایران۔ ایران سے پھر آگے یہ انگلینڈ جو ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں پر چلا جاتا اور کہتے ہیں وہاں نیشنلٹی بھی تھی۔ ہے۔ نوید سعید کی جو مسز ہیں نا، وہ نیشنل تھیں انگلینڈ کی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی فیملی میں ہی اپنا شادی ہوئی ہے، وہ اس کی جو مسز تھیں وہ نیشنل ہیں، اور آج بھی میرے خیال نوید سعید کے بیوی بچے جو ہیں نا، وہ وہاں پر لنڈن میں ہی ہیں، وہاں کے نیشنل ہیں وہ، اس کے بیوی بچے جو ہیں۔ تو یہ وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر کچھ عرصہ گزارتا ہے۔ وہاں پر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر حالات جب کو تھوڑے نارمل ہوتے ہیں، اپنے معاملات سیدھے کرتا ہے، تو پھر یہ واپس آ جاتا ہے۔ واپس آ کے میں نے بتایا نا کہ تعلقات تو اس کے تھے، ججز کو بھی دیکھا ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ گاڑی پہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی، تو تعلقات تھے۔ بہرحال واپس آ کے معاملات اپنے ٹھیک کر کے تو آ کر یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ معاملات اپنے دیکھتا ہے، شروع کرتا ہے۔ پراپرٹی کا کام شروع کر دیا اس نے، پیسے ویسے بنائے ہوئے تھے، کہاں پیسے تھے، پراپرٹی کا کام تھا۔ اور ایک اور میں نے نا نوید سعید کے ڈیرے پہ ایک بابا بندہ ایک دیکھا تھا، بابا گلہ۔ بابا گلہ ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے، آج کل بہت مطلب کہ بڑا نام ہے پراپرٹی کے حوالے سے، وہ بڑا کام پراپرٹی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ۔ تو اس کے ڈیرے پہ وہ ہوا کرتا تھا بندہ، تو ہم نے اس دور میں اس کو دیکھا تھا۔ اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بابا گلہ اب کیا بلا بن گیا ہوا ہے۔ وہ ایک علیحدہ کریکٹر ہے، اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں گے ہم۔ وہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب اور مزیدار سی داستان ہے۔ بلکہ اس کا بیٹا تو جو پتہ لگا تھا کہ شاید 9 مئی کے میں بھی اس میں گرفتار ہوا ہے، اس کو 10 سال سزا بھی ہوئی ہے اس کو۔ تو یہ بھی ایک کریکٹر ہے، اور اس کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں ہیں ایسی کو جو ڈسکس کرنے والی ہیں، شیئر کرنے والی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کا بھی ذکر کریں گے ہم۔ تو ایک نا دشمنی دھرم پورے ہی کی تھی،
تو اس حوالے سے نوید سعید نے نا ایک کریکٹر آپ کو پتا ہوگا شہبازہ پپلی گرایا ہوا ہے، اجرتی قاتل تھا بڑا. تو شہبازہ پپلی گرایا کا نوید سعید سے بڑا تعلق رہا ہے اسے. شہبازہ پپلی گرایا نے ایک دشمنی تھی، اس کے جو مخالف تھے نا وہ شہبازہ پپلی گرایا نے مارے تھے. تو شہبازہ پپلی گرایا جو تھا وہ نوید سعید کے تعلق میں تھا. ایک دفعہ ایک پولیس افسر کے پاس نا نوید سعید جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. تو وہاں پہ نا اس پولیس افسر کو وہ کہتا ہے کہ یار شہبازہ پپلی گرایا جے تندیاں دے مار دے گا. انہیں کہا پلوان تیرا تے اور نال آپ بڑا تعلق ہے گا جے. وہ کہتا چھاٹ اشتہاری نا کہڑا تعلق ہوتا، مایوں گجر نال تھوڑا تعلق سی اپنا کہ رہا مایوں گجر، انہاں نال کرمنل نال ساڈا کی تعلق ہے گا جے. مطلب کہ آگے سے جواب یہ آیا اس کا. تو اس پولیس افسر نے ریفیوز کر دیا، ان کا نہیں میں نہیں جو مارنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اپنا ایک کردار رہا ہے اس حوالے سے. مطلب کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تیفی بٹ سے میری یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ان کہا تھا کہ جی پولیس افسران جڑے نے انہوں نے جدو اپنے تے آئی ہوئے تو پھر وہ کسی دے سکے نہیں بنتے، وہ اپنی ماں دے پیٹ دے جمعیاں نو بھی جڑا نگلیکٹ کر چھڑتے ہیں ادو. تو یہ پھر وہ تیفی بٹ نے پھر کہا کہ یار میں کام کیا ہے اس فلاں بندے دے متعلق، اور وہ میرا بڑا ہی مطلب کہ سمجھ لیا کہ پیار والا کلوز سی، لیکن وہ نہیں کام ہو سکیا. تو مینوں تیری وہ گل یاد آتی سی کہ نہیں تو میں جڑی گل کہی سی نا چھوٹے بھائی کہ نہیں پولیس والے اس طرح کرتے ہیں، تو مینوں اج تیری وہ گل بڑی یاد آ. یہ تیفی بٹ کے منہ کے الفاظ تھے. ایک اپنا شانو بابا بڑا مشہور کریکٹر ہے، رائیون روڈ پہ پراپرٹی کا کام کیا کرتے تھے. نوید سعید کے متعلق ان کا اچھا تعلق تھا. لاہور کی ایک شخصیت، ایک بندہ تھا وحید بٹ، اس کی پراپرٹی تھی رائیون روڈ پہ. وہ پراپرٹی کا ان کے ساتھ ڈسپیوٹ تھا شانو بابا کے ساتھ، اس کا سیل کر دی تھی یا اس کے بعد مہنگی ہو گئی وہ پراپرٹی، وہ بے ایمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پراپرٹی جو ہے نا آپس میں کچھ اس کا ڈیسائیڈ کر لیں بیٹھ کے، تو اس کو کس طرف لگانا ہے. اس حوالے سے ایک شخص لاہور شہر کا وہ نا اس کو وحید بٹ کو بھیجتا ہے عابد باکسر کے پاس کہ یار انہوں دا معاملہ جو ہے نا تسی سالو کروا دو. وہ عابد باکسر کہتا جی بھیجنا کی معاملہ ہے گا میں دیکھاں گا. وہ جا کے ساری بات عابد باکسر کو سناتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ بات ہے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. وہ اس کی بات سننے کے بعد نہ کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں دساں گا. وہ اس کو خیر ریفیوز کرتا، کہتا میری گل سمجھ نہیں آ رہی مینوں انہاں دی گل، تے نہیں کو اپنے سمجھ نہیں، میں نہیں اس معاملے نو کر سکتا. اس کے بعد پھر پتہ لگا وہ بندہ نوید سعید کے پاس آ جاتا ہے. وہ نوید سعید جو ہے اس کا ان سے تعلق اچھا، وہ ان کو بلاتا بھی ہے وہاں پہ اپنے ڈیرے پہ، اور ڈیرے پہ بلا کر ان کو مطلب کہ کسی کے دبکا مار کے کسی سے کام کروا لینا. وہ شانو بابا وغیرہ ان کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہوا کرتے تھے نوید سعید کے. اور جو ہماری اطلاع ہے وہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر اس ڈیرے پہ جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا نا اس پراپرٹی کے حوالے سے رائیونڈ کی، وہاں پر نوید سعید جو ہے نا ادھر شانو بابا وغیرہ کو کہ اٹھ کے نا ایک چپیٹ مار دیتا ہے اس کو. اچھا، یہ جو ہماری اطلاع ہے. یہی وجہ بنتی ہے اور پھر.